अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज BBC को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने बयानिए से यकसर मुख्तलिफ बात की है। इससे पहले अगर हम बात करें तो बड़े वाज़े तौर पर हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नमेंट पर, इदारों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम नहीं करते, सियासत में मुदाखलत करते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि मरियम नवाज ने खुद सियासी मुदाखलत की दावत दी है फौज को, और बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने ये बात कही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो हुकूमत है उसे घर भेजा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुस्लिम लीग नून कल तक ये बात कर रही थी, इल्ज़ाम लगा रही थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात की बात कर रही हैं? क्या बयानिया मुख्तलिफ हो गया है, या खुद इस बयानिया का बोझ मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून के लिए उठाना मुश्किल हो गया है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन सीनियर तर्जियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं हारिस नवाज साहब के पास जाऊंगी। हारिस नवाज साहब, कैसे देखते हैं, हम देख रहे हैं कि सियासी तलखी के इस माहौल में बॉम्ब शेल गिराया गया है मरियम नवाज की जानिब से, और आज हमने देखा कि उन्होंने अपने बयानिए से यकसर मुख्तलिफ बात की है। कैसे देखते हैं आप? सोनिया, मुझे हैरानी इस बात की आती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि फौज इंटरफेयर करती है, अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट को PTF को लेकर आई है, फिर उसके बाद आप बाई नेम के पास सलार पे और कैश की कमाई लगाते हैं, और आज आप बात करें कि जी फौज से मुज़ाकरात हो जाते हैं। फौज हैज गॉट नथिंग टू डू। आइन और कानून में किसी जगह फौज का ये किरदार नहीं है कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से निगोशिएट करे और उनके मसाइल को हल करे। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि इतना डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए आपकी सोच। इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त पीडीएम जो है ये बहुत कमजोर पड़ रही है। इनकी दो मेन पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट फौज के एक्शन के बारे में डिफरेंट आई है, मरियम नवाज की और नवाज शरीफ के आपने अगर ट्वीट देखा हो तो उन्होंने कहा तो आप किस मुंह से ऐसी बात करें? ये चाहते हैं, ये बड़ी फास्ट गेम करते हैं। व्हाट दे वांट इज ये फॉरेन टेलीविजन नेटवर्क को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, उसको ये बताना चाहते हैं अगर फौज कहती है जी हाँ जी हम करते हैं तो बताएंगे देखें हमने सच कहा था, फौज पीटीआई गवर्नमेंट को लेकर आई है, फौज उसको हटाने पे तैयार होगी, हमारे से निगोशिएट पर तैयार होगी। इसका मतलब फौज इज डूइंग एवरीथिंग एंड प्लेइंग ऑल शॉट्स। इस और सेकंड ये कि आप लोग बताना चाहते हैं देखें जो भी हमने बात की फौज की सबकी वो बात कही है, इसलिए इस मौके पे फौज कभी भी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। जब जुबैर साहब मिले थे एक्ट गवर्नर जो है वो कौमी स्टाफ और DGI, तो उन्होंने कह दिया था ये हमारा मामला नहीं है, हमारा मसला नहीं है, आपके मसाइल हैं नैब के और आपके मसाइल हैं पोलिटिकल। सो फेडरल गवर्नमेंट इज देयर, आपने निगोशिएट करनी है तो फेडरल करें। बल्कि आई विल गो टू स्टेप फर्दर कि आप फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि दे मस्ट टेक इनिशिएटिव। फौज जो हुकूमत होती है वो एक नया स्टेप लेती है उनको डिफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल उनको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग निगोशिएटिंग टीम बनाए, वो पीटीएम से मुज़ाकरात करे और उसके बाद इस सिचुएशन को डिफ्यूज करे। आई थिंक ये उनको सोचना चाहिए, इस पर कोई ना कोई अमल होना चाहिए, बट एस्टैब्लिशमेंट नेवर। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या पैगाम दिया गया है मरियम नवाज़ की जानिब से ये तमाम तर बातें करके? और दूसरा ये कि जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि अब डिस्टेंस किया जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से, PDM की दीगर जमातों की जानिब से, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई हैं। देखिए सोनिया, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, ठीक है ना। जब आप खुद अपने ऊपर ज़ख्म लगाएं तो आप किसको इल्ज़ाम देंगी? देखिए मैं आज जिस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने देखा, ब्रिगेडियर साहब आपने भी देखा, आप एक दो जगह बैठे भी थे, मैंने आपको सुना भी वहाँ पे, और मैंने ख़ास तौर पे एक चैनल लगाया जहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नरम गोशा रखने वाले नून वाले वो बैठे हुए थे, 3-4 साफ़ी भी, तजियाकार भी। टू माई अटर जिसको कहते हैं सरप्राइज़, उन्होंने एन ब्लॉक ये बात कही कि जी ये मरियम साहबा क्या गुफ्तगू कर रही हैं, ये जिसको कहना चाहिए मावरा आइन बात कर रही हैं, ये गैर आइनी गैर कानूनी बात कर रही हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, माने ना माने।
اور پھر یہ ہے کہ آپ ون گو میں، اور میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ون گو میں سونیا انہوں نے 3 باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. چھپ چھپا کے نہیں ملیں گے، پہلے حکومت کو ہٹایا جائے، پھر مذاکرات ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ اتنی پینک میں کیوں چلی گئی ہیں، اتنی فرسٹریٹڈ وہ کیوں ہو گئی ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو سخت بیان دینا پڑ رہا ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمیشہ ہم نے سیاست میں دیکھا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جہاں اداروں کی ضرورت پڑتی ہے ادارے انوالو بھی ہوتے ہیں، چاہے عدلیہ ہے، ہماری فوج ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، اب تو میڈیا بھی کہتے ہیں ایک اسٹیک ہولڈر میں سے ایک ہے. ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کسی کا رول سامنے آ جاتا ہے. فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے سیدھا نام لے کر کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کل نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کی تھی ان کے ساتھ تھے، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ فوج جو ہے ایک ادارہ ہے جس طرح باقی ادارے ہیں جو حکومت وقت حکم دیتی ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں. وار آن ٹیرر ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، کوئی مسئلہ، کوئی کیٹاسٹرافی آ جائے، کچھ زلزلے آئیں، وہ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں. اب جو بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی ہے کہ جی اس نہج پہ معاملہ کیوں پہنچا، 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا مریم صاحبہ کا خیال تھا اور نواز شریف صاحب کا بھی کہ ہماری 2-3 سخت گفتگو کے بعد، للکار کے بعد ادارے موو کریں گے. دے آر ان مووڈ. ان کا یہ خیال تھا کہ جی فوراً آ گیا، ہاں جی بکو جی دسو کی کرنا ساڑھنا. وہ دباؤ میں لانا چاہ رہے وہ تھے، دباؤ میں نہیں آئے. وہ بڑے کھل کے بڑے آرام سے کھیل لیں. انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ ایونٹ کرنے دیں اپنے جذبات جو بھی کہنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہ جس طریقے سے ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملک کو کسی اور طرف دھکیل لیں، کسی قوت کی طرف دھکیل لیں. میرے خیال ایسی کوئی بات نہیں. صرف سارے اس مسئلے میں جو بات نظر آ رہی ہے کہ آپ حکومت کے یا تو آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ باتوں میں ارریلیونٹ کر رہی تھی عمران خان کو، آپ تو کچھ ہو نہیں، ہماری تو کسی اور کے ساتھ لڑائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہو کہ جی ٹھیک ہے مداخلت کی بات آپ نے کہی کہ جی آئیں اس کو ہٹائیں پھر ہم بات کریں گے. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی چھپ چھپا کے میٹنگ ہی ہوگی. سونیا کوئی وہ کیا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یہاں ہوتی ہے بھئی آپ لوگ خود ہی تو ملتے رہے. مطلب یہ تو اب 10 ستمبر کو محمد زبیر صاحب نے ایک میٹنگ کی، اس سے پہلے ایک میٹنگ کی، اور وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں محمد زبیر صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑا معذرت خان لہجہ ہوتا ہے. مریم نواز ڈینائی کرتی رہی. لیکن وہ ڈینائی کرتی رہے، لیکن سوال ہے کہ اب کوئی ڈھپکا آدمی جو ہے تھوڑا سا تو سمجھے گا سیاسی آدمی کہ میں اگر کسی چیز کو میں ڈینائی بھی کروں تو مجھے ڈھنگ سے کرنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے. اور پھر زمانہ چلا گیا کہ جب اخبارات میں اسٹیٹمنٹ ہوتے تھے آپ کہتے تھے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. جیسے آپ دیکھ لیں یا صادق صاحب نے کہا میں نے توڑ موڑ کے میرے بیان کو پیش کیا گیا. پھر جب دباؤ ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف ہے تو کہنے لگے میں اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ ٹی وی ہمیں روز فوٹیج آپ دکھاتی ہیں ہمیں. کل آپ بات کریں مکر جائیں. آپ بلاول بھٹو کو بڑا ڈینائی کرانے کی کوشش کی کہ جی بلاول بھٹو نے بات ہی نہیں کی. وہ آج بھی قائم ہے اس بات کے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ جی آپ ہمیں ثبوت لا کے دیں کہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آئیں ہم سے بات کریں. بات کوئی نہیں کرے گا. اور انہوں نے کہہ دیا اور ایجنڈا ان کی طرف سے یہ ہے جو دباؤ ہے کہ کیسز ختم کیا جائے، مجھے بھیجا جائے واپس. یہ باتیں تو اب کھل کے سامنے آ گئی. زبیر صاحب نے بات مانی کہ جی موسم پہ بات نہیں ہوئی تھی، مریم صاحبہ پہ بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اب وہاں سے ان کو کہہ دیا گیا جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. یہ معاملہ آپ جا کے پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، کیسز آپ جا کے عدالتوں میں اپنے سیٹل کریں. اب اس اسٹیج پہ شور کرنے کا مطلب تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ کے پی میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اپنا کے پی کہہ رہا ہوں گلگت بلتستان میں، وہاں پہ ایونچولی کل بھی ہم نے کہا تھا کہ نرم گوشہ رکھنے والا جو آپ نے دیکھا ان کا ہے ایک تھنک ٹینک، انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے سروے آیا ہے ان کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی 41% کے قریب عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، 40 دوسرے پہ ان کے تیسرے. اور پھر یہ کہ 2 حکومتیں 5-5 سال کی ان کی وہاں رہی ہیں، وہ یہ کہنا آپ نے کچھ نہیں کیا. اب بات یہ کہ وہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے یا پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں فرسٹریشن میں اور اضافہ ہوگا. پارٹی کے اندر لوگوں کا کنسرن تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے سیاسی مشکلات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی سوال حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا اس بیانیے کو مسلم لیگ نون کے اندر سے. باقی چلو پی ڈی ایم کی جماعتیں، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اس بیانیے کے خلاف. اب مریم نواز نے ایک اور بیان دے دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی کرتے جا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این اب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے. خاص طور پہ جو بیانیہ سخت نواز شریف نے دیا اور پھر اس کے بعد یا صادق نے دیا، اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے لوگ بھی ناراض ہیں. پنجاب کے لوگ بہت ناراض ہیں. فوج بھی پنجاب سے بہت زیادہ ہے، دے ویری اٹیچ. اور انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام اور فوج میں جو ایک اعتماد تھا اس کو یہ توڑ نہیں سکتے. یہ بھی ان کا بیانیہ فیل ہو. سیکنڈ یہ کہ گلگت بلتستان میں بھی اپنی پاپولیرٹی کا اندازہ ہو گیا اور وہ الیکشن میں نظر آ رہا ہے.
پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بریک ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری کا بیان, اس کے بعد انہوں نے ثبوت پہ مانگ لی جیسے احتشام صاحب نے بات کی ہے. پھر پی ایم ایل این کا بیانیہ بالکل ابھی علیحدہ ہو رہا ہے, بالکل جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہی ہیں ابھی بھی شاید پی ڈی ایم کے پریشر میں شاید اسٹیبلشمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ ان سے مذاکرات کرے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت پریشانی یہ ہے کہ 1-1.5 مہینے میں دے نو کہ 20 عدالتیں اور قائم ہو گئی ہیں, فل سپیڈ پہ ان کے کیسز چلیں گے اور 1-1.5 مہینے میں ان کے فائنل ہو جائیں گے, کیس سزا مل جائے گی یا یہ پلی بار کے اندر سے پیسہ دے دیں گے. یہ پریشر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور فوج تعلق ہے, فوج ہیز گاٹ فوج کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کرے گی, آئین قانون بالادستی, بٹ فوج ول ڈیفینیٹلی کم اینڈ بی انوالوڈ. لیکن عارف صاحب ایک چیز تو کائنڈلی ضرور بتائیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ اب اس میں دو رائے کو نہیں کہ ڈیل بھی ہوئی تھی اور ڈھیل بھی ہوئی تھی, کس کی طرف سے ہوتی ہے اب اس طرف نہیں جاتے ہیں. اب ڈیل ہوئی تھی تو وہ چلے گئے, ڈھیل ہوئی تھی تو 10 مہینے خاموشی, کوئی کیس نہیں بنا, کسی نے نہیں پوچھا, گورنمنٹ بھی خاموش, ادارے بھی خاموش تھے. اب کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن بڑی اس لیے کہ جانا چاہتی تھی باہر نہیں جانے دی گیا. کیسز کے اوپر انہوں نے کچھ تو کھلے عام کہا, نیب کے لاء کو چینج کرنے کے حوالے سے وہ جو پرائم منسٹر اور باقی لوگ کہتے ہیں 38 پوائنٹ میں 34 پوائنٹ کو ڈراپ کر دیں. ایک یہ بات ہے کیسز, اور دوسرا یہ کہ اب جس طریقے سے منی لانڈرنگ کے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا کیس سامنے آ رہا ہے بڑا, اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا. تو میرا سوال آپ سے کہ کیا یہ اس طرف پھر ایک دفعہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کیسز ڈراپ کیے جائیں, مجھے باہر جانے دیا جائے ابا کے پاس؟ ٹوٹل پریشر ایک یہ کسی طریقے سے مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت کی جائے, جو کہ نہیں ملے گی. پہلے ہی مسٹر نواز شریف ایک بہت بڑا دھوکہ دے کے نکل گئے ہیں, جس سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بہت امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی ہے, اینڈ دے کانٹ ٹیک مور چانس. نمبر 1. نمبر 2, جس طریقے سے کیسز اور نکلے آپ کے سامنے, شہباز شریف کا جو ہے $7 بلین روپیز کا منی لانڈرنگ کنفرم, اور یہ 2+2 کیس ہے. میں نیب میں ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں. بالکل کلیئر کٹ بلکہ شٹ کیس ہے, اس کی وجہ سے بھی پریشر ڈال رہے ہیں. اور نمبر 3 بات یہ کہ شاید نواز شریف کو کسی نہ کسی موقع پہ واپس لائے جائے. یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو دیکھیں کوئی یہ اس کی کیا مورل ویلیو ہے, آپ کے مجرم لیڈر بھگوڑے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوا باہر بیٹھے, بچے باہر بیٹھے ہیں, اسمبلی باہر بیٹھا ہے, اور ان کے لارڈ باہر بیٹھے ہیں, اور یہ یہاں پر لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز میں ریلیف بیسیکلی مانگا جا رہا ہے. مزید بھی اس ایشو پر بات ہوگی, ایک بریک کے لیے کہا جانے, ایک مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب مریم نواز جس طرح سے دعویٰ کر رہی ہیں, انٹرویو میں بھی انہوں نے بات کی کہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, گو کہ براہ راست نہیں لیکن قریبی لوگوں کے تھرو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطے تو خود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے. تو اب اس طرح کی باتوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے مریم نواز کی طرف سے؟ دیکھیں, دو چیزیں جو بڑی واضح طور پہ سونیا سمجھنے والی ہیں کہ اس سٹیج پہ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا ماحول کو سیاسی طور پہ گرما دیں, اداروں کے ساتھ کلیش میں چلی جائیں, لڑائی جھگڑا اتنا آ کے لے جائیں, ماجرائی اتنی بڑھا دیں, اتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو جائے, غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے, تو کوئی بھی آپ کو ملے گا نہیں اس طریقے سے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ملتے ہیں, تاریخ تو آپ کی بتاتی ہے کہ آپ ملتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے یہ NRO بھی لیا, ریلیف بھی لیا. اب سوال یہ ہے کہ جی ایک طرف تو آپ یہ کہتی ہیں کہ جی پہلے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ پہلے آپ اس منتخب حکومت کو ہٹائیں, اس کے بعد بات کریں, یہ شرط رکھی گئی ہے. اچھا دیکھیں نا, اب ایک ہی بات میں ون گو میں کنٹرڈکشن ہے. پہلے آپ اس کو حکومت کو مانتی نہیں ہیں, پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں اس کو ہٹائیں, پھر آپ کہتی ہیں کبھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ ان کو بھی بلا رہی ہیں. دیکھیں پھر آج انہوں نے گڑے مردے پھر کھولنے کی کوشش کی, جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں دبے جانے تھے. اب جیسے ڈان لیسٹ کا ذکر بار بار پھرا, پھر انہوں نے کہا جی ڈان لیسٹ نکل آتی ہے جب ہم لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں دیتے. جنرل رائل کی طرف اشارہ کرنی ہے کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. اب سب کو پتہ ہے کب کس نے ایکسٹینشن مانگی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے, یہ ایکسٹینشن کے لیے خود کہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل کیانی کو جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایکسٹینشن دی گئی تھی, انہوں نے مجبور کیا تھا کیانی کو کہ آپ لے لیں. اور پھر مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے یوسف رضا گیلانی کا, بریگیڈ صاحب, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج جب یہ ایکسٹینشن مل گئی تو کہنے لگے آج تینوں ادارے جو ہے نا
وہ سیکیور ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کا بھی، پریزیڈنٹ کا بھی اور آرمی چیف کا بھی. دیکھیں ضرورتیں آپ کی اپنی ہوتی ہیں، مسائل آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریسکیو کرے، بچائے آپ کو. میرا خیال ہے جس مازارے کی طرف یہ لے کے جا رہی ہیں، یہ پارٹی کے اندر تو ہم روز دیکھ رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے، پارٹی کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ بھی اب خاموش ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی 22 کو پشاور کا جلسہ ہوگا، پھر سوات میں جائیں گی، وہاں پہ بھی کل، خیر سوات میں تو کل غالباً جانا ہے مریم نے جلسے کے لیے. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا بیانیہ جس طرح کا بھی شدید رکھیں، سخت رکھیں، لیکن جب آپ ڈائریکٹ اداروں سے لڑائی کلیش کی بات کریں گی تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، آپ کے اپنے لوگ نہیں کھڑا ہوں گے، لوگ جیسے ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے آج کا انٹرویو دینا. آج کے انٹرویو میں کنٹرڈکشن ہے، ایک بند گو میں 3 ڈفرینٹ باتیں کی گئی ہیں. کوئی ان کے نیریٹو کو بائی نہیں کرے گا، ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، پارٹی کے لوگ. تو ظاہر ہے باقی لوگ کیسے کھڑے ہوں گے. میرا خیال ہے اگلے 2-4 دن میں زیادہ اور کلیئرٹی آئے گی ان کے حوالے سے کہ کیا چاہتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جس محاذ آرائی کی طرف لے کر جا رہی ہے نون لیگ کے سارے معاملے میں، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے، جس طرح سے ابھی احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ڈسٹنس تو بڑا واضح ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تحفظات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، تو اس الائنس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور اس انٹرویو کے بعد بالخصوص کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم جو ہے نا اٹس اے میرج آف کنوینئنس. یہ اس کا فیوچر آئی ڈونٹ سی. بٹ دا پوائنٹ از ابھی آپ کو جب حکومت ہوتی ہے اس کے بعد بہت نیگوشیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی نیگوشیٹنگ اسکل، جن کے پاس بڑے اچھے اسکلز ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹیل کرتے. ایٹ لیسٹ چھوٹی پارٹیاں ان کے ساتھ 6-7 ہیں، ان کو تو آپ بریک کر لیں. آپ ہر وقت ہر چیز نہ سوچیں کہ باقی لوگ کریں گے، آپ خود بھی تو کچھ اپنا پولیٹیکل ایکشن لیں اور آپ حکومت کو گیو اینڈ ٹیک کر کے ان کو واپس لے کر آئیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر جبکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانیے کیوں دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حکومت 15 جنوری تک چلی جائے گی. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے حکومت 15 جنوری چلی جائے گی، اس لیے کہ یہ اپنے لوگوں کو یہ ڈھارس دیتے ہیں، امید دلاتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ کے نہ جائیں، یہ حکومت جا رہی ہے اور ہمیں شاید ہم دوبارہ پاور میں آ جائیں. یہ ان کے پولیٹیکل گیمکری ہے جس کو لوگ میں نے نہیں خیال کہ آپ کو بائی کریں گے. اور اس کے بعد یہ بیانیہ ویک ہو رہا ہے. لیکن ایک یاد رکھیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا آئین قانون کی، بالکل ہر ایک بات کرتا ہے، لیکن آئین اور قانون سے اوپر بھی ایک چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کے مسلح افواج، پاکستان کے عوام کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اینڈ دیٹ از فیڈریشن آف پاکستان. اگر خدا نہ خواستہ فیڈریشن آف پاکستان کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے یا ایسی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے، پھر آئین اور قانون سیکنڈ پرائرٹی پا جاتے ہیں. وی مسٹ ریئلائز اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس لیے فوج کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، لیکن اور آپ کی اتنی اچھی گورننس کیوں نہ ہو سول گورنمنٹ کی اپوزیشن کے عوام کہیں فوج نو کوشچن اینڈ دے شوڈ لک ٹورڈ دا پولیٹیکلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ. بالکل. تو یہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی شاید جیت سکتی ہے، اصل مقابلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اس کا ہے. اگر وہاں حکومت ان کی آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے، ان کی سندھ میں اپنی حکومت ہے، یہاں ان کے سٹیکس اور بڑھ جائیں گے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دو پہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی بات مانیں، یا آپ کے خیال میں وہ اپنے آپ کو مزید ان سے دور کریں گے؟ دیکھیں احتشام صاحب، اگر گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے 13 ایم این اے بن جاتے ہیں اینڈ دے فارم اے گورنمنٹ، دیٹ مینس پی ڈی ایم از گون. پیپلز پارٹی دے آر ویری وائز، دے آر پلئنگ ویری وائزلی. سندھ میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور ان کی یہی اب طاقت اتنی ہے، دے کانٹ گو ٹو فیڈریشن فیڈرل لیول پہ. اس لیے دیٹ از دا بیسٹ. بلکہ میں تو پی ٹی اگر تھوڑی سی عقل سے کام لے تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ان کے پی ایم این کے الیکشن میں دھاندلی کا منہ بند ہو جائے گا. نمبر 2 وہاں ان کی گورنمنٹ فارم ہو جائے گی. سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے. پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی ول بی ویری ویری ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ اینڈ دے آر ناٹ فولش. اور پی ڈی ایم خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ اس وقت کنڈیشنز ہیں دیکھنا. یہ ادروائز اس وقت گورنمنٹ کو اب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ جس کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، غالباً پرویز رشید صاحب سابق وزیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی پرویز صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا اپنی مصروفیت کے باوجود. یہ بڑی آج بحث شروع ہو رہی ہے، آپ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ مریم صاحبہ کے بیان پہ میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ون گو میں 3 ڈفرینٹ باتیں کی گئی ہیں کہ حکومت
جو ہے نا اس کو ہٹایا جائے, پھر ہم آپ سے مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, اور پھر پرانی باتیں بھی نکالی گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی, اور یہ بھی کہ جی چھپ چھپ کے ملاقاتیں نہیں ہوں گی, لوگ کہتے ہیں جی ملاقاتیں تو آپ ہی پہلے کیا کرتے تھے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ابھی ہونے والا ہے 2-4 دن میں, جس میں پی ڈی ایم جو ہے اپنی شرائط جو ہے ان کو طے کر, اور پھر ایک لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے. اس جلسے میں ہم پاکستان کے عوام کے سامنے پی ڈی ایم اپنا پورا پلان جو اس کو بھی بیان کر دے گی. یقین عمران خان کی حکومت کا خاتمہ پی ڈی ایم چاہتے, ایم کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایک الیکٹڈ حکومت نہیں, الیکٹڈ, اور اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے, انشورنس ہونے چاہیے. اس پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور سیاسی جماعتیں اپنے لیے کوئی فیور کسی سے نہیں مانگ رہے. پاکستان کے آئین کے تحت فیئر فری الیکشن ان کا رائٹ ہے, اس کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں. لیکن پرویز صاحب وہ کہہ رہے ہیں سیاسی مداخلت کی دعوت مریم صاحبہ دے رہی ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ جی حکومت ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے عمران خان, اور دوسری طرف افواج پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ہٹائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ریلیف لینا تو سیاسی مداخلت کروانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, 26 پوائنٹ تو پہلے بھی آپ کے ہیں پی ڈی ایم کے, کہ کس طریقے سے ہٹانا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے. تو یہ پھر کہنا ہے کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, پرووائڈڈ کہ حکومت کو ہٹایا جائے. اس کو میں دیکھ رہا تھا نرم گوشہ رکھنے والے بھی پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ماورائے آئین بات ہے. جی سر. یہ تو اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا کسی کی, کہ وہ بات کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے. مریم جو بات کر رہی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ہم نے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس حکومت کو ہٹائے. حکومت جو ہے وہ ہے کہاں پہ, مجھے یہ بتائیے. ابھی 2-4 دن پہلے وزیر اعظم جو ہیں, جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو کچھ ہوا وہ تو ایک مذاق تھا. اور اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی اسے پڑھیں تو وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑا رہی ہے وہ پریس ریلیز. تو حکومت نام کی تو کوئی چیز اس وقت وجود ہی نہیں رکھتی ہے. جن کی حکومت ہے انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن بات چیت یہ ہوگی کہ آپ مداخلت نہیں, انتخابات کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں گے. پاکستان کا جو آئین کہتا ہے اس پر عمل ہوگا, اور یقیناً یہ ہمارا حق ہے, پاکستان کے ہر شہری کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ مجھے اپنی حکومت خود بنانے دیں. برائے مہربانی آپ اس میں اپنا کوئی کھیل نہ کھیلیں, کوئی مداخلت نہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب, ہم نے دیکھا کہ یہ جو نواز شریف کا نیریٹو رہا ہے, نون لیگ کے اندر سے بھی تحفظات کھل کر سامنے آتے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, این پی ہو یا دیگر جماعتیں, ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بڑا کھل کر وہ سامنے بھی آیا. اب مریم نواز کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اس نیریٹو کو لے کے؟ پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کا نیریٹو جو ہے, جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے, اس کو اس حد تک قبول کیا ہے کہ گلگت بلتستان جو ابھی تک آئینی طور پر پاکستان کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے جس طرح پنجاب, سندھ, بلوچستان ہے, لیکن وہاں پہ بھی جب آپ جاتے ہیں تو پہلا نعرہ جو آپ کا استقبال کرتا ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ استقبال کرتا ہے, اور آپ کے ٹیلی ویژن تو وہ نعرہ سنائی دیتا ہے. تو ہمارے نیریٹو کو تو سب نے قبول کیا ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو اختیار کر لیا ہوا ہے. تو مجھے تو کوئی اختلاف ایسا نظر نہیں اس میں اگر جس طرح کہا جا رہا ہے پرویز صاحب کے پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے چانسز ہیں گلگت بلتستان میں, پی ٹی آئی کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں, سوال لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بن جاتی ہے تو ایک اور صوبہ کہہ لیں یا ایک اور جگہ مل جائے گی ان کو حکومت کی. ان کے پاس پہلے ہی سندھ کا صوبہ ہے جہاں حکومت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سٹیکس بہت بڑھ جائیں گے, لہٰذا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کوئی سیاسی طور پہ معاملہ ایسا کیا جائے کہ حکومت ہٹے یا ڈی اسٹیبلائزیشن والا کوئی فیکٹر آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دور کرے گی الیکشن جیتنے کے بعد جی بی کا؟
अभी तो इंतखाब को 15 तारीख को होना है, तो एहतशाम, पहली बात तो मैं आपको कह सकता हूँ, आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कि एक मफरूज़े पर मबनी आपने सवाल कर लिया है। देखते हैं 15 तारीख के इंतखाब का नतीजा आने दें। अगर वो इंतखाब किसी मदाखलत के बगैर होते हैं तो जिसकी भी हुकूमत बनेगी हमें उस पर कोई इतराज नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि लोग जिसको वोट दें उसकी हुकूमत बननी चाहिए, और किसी की भी हुकूमत बने। पाकिस्तान में, वफाक में, पाकिस्तान के लोगों ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड का लफ्ज बिलावल भुट्टो साहब ने, और आज तक वो अपने लफ्ज पर कायम हैं, और वो भी सिलेक्टेड की जगह इलेक्टेड हुकूमत का मुतालबा करते हैं। एक चीज़ और बताइएगा फिर आखिरी सवाल के तौर पे, ये लोग कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देखें, इकोनॉमी को देखें तो हालात ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं, एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। नासिर असलम ज़ाहिद साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी बयान आया कि जी बातचीत होनी चाहिए। आपको परवेज़ साहब लगता है कि कोई किसी को बीच में आएगा, सिविल सोसाइटी, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट की जो है बार एसोसिएशन, कोई इनिशिएटिव लेगा कि ये मामला इतना जो सियासी तौर पर माजराई बढ़ गई है इसको डिफ्यूज़ किया जाए? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या 2016 में जब नवाज शरीफ साहब को अकामा का नाम बहाना बनाया गया और वो क्या पनामा जो था उसका कदम चलाया गया और उसमें से अकामा निकाल के उनकी हुकूमत को खत्म किया गया, फिर उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई, वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा हुआ और उसके बाद एक सिलेक्टेड हुकूमत जो है उसका क़याम आया, उसने हमारी इकॉनमी को खराब किया ना। नहीं तो 5.6 की हमारी ग्रोथ रेट थी, और आप क्योंकि आपका तल्लक है मईशत को, आप जानते हैं और मईशत को आप पढ़ते हैं, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये पेशेंगोई की जा रही थी कि हमारा ग्रोथ नेगेटिव में चला जाएगा? वहां तो पेशेंगोई ये की जा रही थी कि अगले 10 साल 20 साल G20 का हिस्सा हो। ठीक तो है, अगर चीजें खराब हुई तो किसी की गलत हिकमत अमली की वजह से खराब हुई। अब उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है और उसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। के बाद खुश आमदीद। हारिस नवाज साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। अभी साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने जो कहा सही कहा। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, इतने सीनियर लीडरशिप, इतने सीनियर बाकी पुराने लीडर्स, और एक लेडी मिसलीड कर रही है सबको, पार्टी को तबाह कर दिया, पार्टी में रियली इतनी बड़ी डायकॉटमी लेकर आ गई, सबको तोड़ फोड़ का शिकार हो गई, एंड नोबडी हैज द मॉरल करेज टू स्पीक आउट एंड से नहीं से पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है कि हम फौज से निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जो है इट शुड बी सेंट पैकिंग। कौन भेजेगा इनको? इसका मतलब है कि फौज को कहेंगे एस्टेब्लिश फौज को निकाल दें। फौज हैज गॉट नथिंग टू डू। सो ये तोड़ मोड़ के बयान देने की जरूरत नहीं है। आपको खुद अगर कोई गलत बयान देता है तो डेमोक्रेसी यही है, विद इन पार्टी की शुड अ मॉरल करेज स्टैंडर्ड से नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अपना हमेशा नुक्ता नजर बताएं और उसको फाइट नहीं करें बट लॉजिकली कन्विंस करें। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि इसके बाद इस पे कोई डाउट नहीं है कि फौज को अननेसेसरी इन्वॉल्व करना चाह रही हैं और ये दुनिया को बताना चाहती हैं। खासतौर पर फौरन एक अदारे को बात की है कि जी देखें फौज किस तरह बनाती है हुकूमत और फौज उस हुकूमत को हटाती है। दैट इज द पर्पस इनका बताने का, एंड दे आर वेरी क्लेवर। इसलिए ये आइन और कानून के अंदर कहीं भी फौज का इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप किसी तरीके से हटाएं। अगर हटाना है तो अवाम हटा सकती है या अपोजिशन अपना जो भी कार्रवाई करे असेंबली के अंदर कर सकती है विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
ٹھیک ہے احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, کوئکلی سا رسپانس کیجیے گا. اب یہ جو سارا معاملہ, ایک تو اس پر کامنٹ کیجیے گا جو سابق وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا, دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے سنیریو میں اب یہ جو تلخی بڑھی, جو ماحول یہ نوبت اس تک آ گئی, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی کتنی رسپانسبلٹی دیکھیں بنتی جس طریقے سے مریم صاحبہ نے ifs and buts کے ساتھ بات کی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کیا, ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این کے اہم رہنما ہیں, تو کچھ تو کہتے ہیں کہ کریں گے, یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم کو سیاسی ٹریننگ بھی وہی دیتے ہیں. چلیں یہ تو ہم کی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ بات کریں کنونسنگ بات آپ کی نہیں لگتی کہ جب ایک ون گو میں 3 باتیں آپ کریں, تینوں کنٹرڈکٹ کر رہی ہوں ایک دوسرے سے, تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. ہاں اب سوال تو یہ ہے کہ حکومت نے کیا کرنا ہے. حکومت کے لیے جو ہم بات کر رہے تھے کارکردگی ایک لفظ ہے, وہ بجائے اس کے 3 4 وزیر جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں, کارکردگی سے جواب دیں. آج مجھے اچھا لگا پرائم منسٹر صاحب نے ایک جگہ کہیں کہا ہے کہ جی اب یہ معاملہ مہنگائی کا ختم ہو جائے گا, اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو اب ٹھیک کر دیں گے. کاش جتنی جلدی کر کے دکھائیں گے, ہو جانے والی بات ہے نا. ہمارے یہاں تو ہر چیز وہ فیوچر ٹینس میں بات ہوتی ہے, ہو جائے گا, بڑا کم سنتے ہیں کہ کوئی کام ہو گیا. تو میرا خیال ہے بہترین طریقہ ہے کہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے وہ حکومت کی کارکردگی سے ہوگی. ادروائز وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مشکل پیدا نہیں کر رہے, ان کے جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے. کتنے جلسے ان کے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا. اور پی ڈی ایم کے الائنس کے بارے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح باتیں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے الائنس بنتا ہے, 26 پوائنٹ کا ایک طے ہوتا ہے طریقہ کار, اب اس کے بعد اس میں تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے کیسے. تو میرا خیال ہے ان کے یہاں بھی کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ پارٹیاں ہیں. اصل بات ہے 3 پارٹیاں, فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این. فضل الرحمان صاحب آج کل آپ نے دیکھا ہاتھ تھولا رکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں بالکل اداروں کے بارے میں بات نہیں کر رہی. انہوں نے جس طریقے سے ایکسیپٹ کیا انکوائری رپورٹ آرمی چیف کی, نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا, تو بڑے اختلاف ہیں تو ان کے. صحیح. اچھا کوئکلی کامنٹ کیجئے گا آپ بھی حارث نواز صاحب کہ گورنمنٹ اس سارے ماحول میں یہ جو تلخی بنی ہوئی ہے اس میں کتنا رول رہا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں گورنمنٹ کو آئی ول بلیم, گورنمنٹ کا بھی قصور ہے, اس لیے کہ جس وقت پی ڈی ایم بن رہی تھی دیٹ واز اے ٹائم کہ گورنمنٹ اگر صحیح طریقے سے کام کرتی اور اپنے تمام ٹولز استعمال کرتی تو کم از کم اس کے اندر 4-5 پارٹیاں ایسی تھیں جو بالکل علیحدہ ہو سکتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, اور جو 2-3 پارٹیاں رہ گئی تھیں جب پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این اور اس کے بعد جے یو آئی, اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے اور ایک پارٹی کو بریک کرتے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہوتی. اگر ابھی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ بات چیت چل رہی تو یہ پہلے کرنا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم کو بننے نہیں دینا چاہیے تھا. دیٹ وڈ ہیو بین دی سکسیس آف دا گورنمنٹ. اب اس وقت ان کے بیانی کو ختم کرنے کے لیے جیسے احتشام صاحب نے بات کی ہے, امیڈیٹلی کوشش کریں 2 ہفتے میں پرائسز کو نارمل کریں, نیگوشیٹ کریں, ان کو باتیں کریں, ان کو لے کر آئیں, لیکن یہ کہہ دیں کہ اگر بات کرنی ہے جو مرضی کریں, لیکن کرپشن کیسز آر کیپٹ آن ون سائڈ, ریسٹ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ. دیٹ از دا ٹول گورنمنٹ ہے, تو گورنمنٹ کو اس کو استعمال ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے اگر حکومت ان معاملات پر فوکس کرے یا نیگوشیٹ کرے, کیونکہ احتشام سے ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, تو حکومت کا کام ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ یہ جو تلخی کا سارا ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ ڈی فوکس ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ کے وقت کا. احتشام کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.